वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया वॉइस। आई होप आप सब दोस्त खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में आप सबके साथ मैं एक और मलिक सफदर हयात की डायरी से केस शेयर करूंगी जिसका नाम है वादा माफ़। तो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए आज का केस हम शुरू करते हैं। जराइम की दुनिया बहुत बड़ी भयानक दुनिया है, लेकिन उसके किस्से पढ़ने वालों को बहुत दिलचस्प मालूम होते हैं। तो आइए एक बार फिर जराइम की दुनिया में चलते हैं। पुराने किस्से और पुरानी यादें। वो मौसम बहार के इब्तदाई दिन थे। रात के 11 बजे थाने से पैगाम मिला कि कत्ल की एक वारदात हो गई है और गश्त करने वाली पुलिस पार्टी ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे याद है कि मैं बिस्तर पर लेट चुका था और नींद से पहले वाली खुशगवार कैफियत से दोचार था। इस खबर से जी बहुत बुरा हुआ, लेकिन फर्ज की आवाज़ पर कान बंद नहीं किए जा सकते थे। मुजरिमों को थानेदार की सेहत और आराम की क्या परवाह। बहरहाल उठकर वर्दी पहनी, बीवी से जल्दी आने का वादा किया और थाने पहुंच गया। जिस हवलदार ने मुजरिम को गिरफ्तार किया था वो बहुत खुश था। उसने मुझे बताया कि वो मामूल के मुताबिक गश्त पर था। उसके साथ एक सिपाही भी था। गली सुनसान थी और ज़्यादातर घरों की बत्तियां बुझी हुई थीं। अचानक एक मकान के अंदर से दौड़ो पकड़ो की आवाज़ें बुलंद हुई। साथ ही दौड़ने की आवाज़ भी सुनाई दी। हवलदार सिपाही के हमरा मकान के दरवाजे पर पहुंचा और सीढ़ी बजाते हुए दरवाज़ा खटखटाया। उसके हाथ मारने से दरवाज़ा खुल गया। एक आदमी जो दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ आ रहा था पुलिस को देखकर रुका और तेज़ी से अपना रास्ता तब्दील कर लिया। हवलदार उसके पीछे दौड़ा और उसे रुकने का हुक्म दिया। सहन में दरख्त उगे हुए थे। दौड़ने वाला दरख्तों की तारीकी में गायब हो गया और दूसरे ही लम्हे दीवार पर चढ़कर गली में कूद गया। हवलदार भारी जिस्म का आदमी था। उसके लिए दीवार फलांगना मुश्किल था। वो वापस दरवाजे की तरफ दौड़ा और गली में पहुंचकर दौड़ने वाले को पहले वार्निंग दी, फिर फायर कर दिया। फायर का मुहर्रिक उस शख्स का शोर था जो मुल्जिम का पहले से ताक़ुब कर रहा था। वो कह रहा था, ये कातिल है, उसे पकड़ो, उसने कत्ल कर दिया है, ये ना जाने पाए। गोली मुल्जिम की रान में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। शोर और फायर की आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला जाग गया। पता ये चला कि मुल्जिम ने एक नौजवान जोड़े को, जिनकी कुछ दिन कबल शादी हुई थी, कत्ल कर दिया था। वो दोनों की लाशें बावर्ची खाने में पड़ी थी। मर्द का नाम मुनव्वर हुसैन और उसकी बीवी का नाम मुमताज़ बेगम मालूम हुआ। उनका बच्चा कोई नहीं था। मैंने हवलदार से पूछा, मुल्जिम कहाँ है? उसे मैंने मरहम पट्टी के लिए अस्पताल भिजवाया है, हवलदार ने जवाब दिया। उसकी हालत खतरे से बाहर है। मोहल्ले वालों ने उसके ज़ख्म पर पट्टी बांध दी है। उन लोगों ने इंसानी हमदर्दी का सही मुजाहरा किया था। मुजरिम को सज़ा देना अदालत का काम है और अगर मुजरिम ज़ख्मी हो तो मरहम पट्टी उसका हक है। कल ऐसे मनाजिर भी देखने में आते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो लोग ड्राइवर को पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं, मार मार कर अधमुआ कर देते हैं। हालांकि हो सकता है कि कसूर उस बच्चे का हो जो अचानक गाड़ी के सामने आ गया हो। बहरहाल हवलदार की ज़बानी सारी बात सुनने के बाद मैंने उसे साथ लिया और चाय वक्कू पर पहुंच गया। वहां एक एएसआई और चंद सिपाही पहले से मौजूद थे। मकान के बाहर खासी तादाद में लोग जमा थे और घर के अंदर से रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थी। एएसआई ने मुझे बताया कि उसने काफ़ी हद तक ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी, ताहम अभी तक लाशों को अपनी जगह से नहीं हटाया गया था। मकान का सहन खासा कुशादा था और बावर्ची खाना रिहायशी कमरों से हटकर बना हुआ था। उसका साइज़ एक दरमियाने कमरे के बराबर था। उसमें 2 दरवाजे और एक खिड़की थी। एक छोटी सी खिड़की वाले मकान की तरफ खुलती थी। वाज़े तौर पर अहले खाना के पड़ोसियों से खासे खुशगवार ताल्लुकात थे। उस वक्त वो खिड़की बंद थी। लाशें मय आलाते कत्ल के बावर्ची खाने के वस्त में पड़ी थीं। आलाते कत्ल मैंने इसलिए कहा है कि कत्ल के लिए 2 चीज़ें इस्तेमाल की गई थी। उनमें से एक तो गोश्त काटने की खंजर नुमा छुरी थी और दूसरी जलाने की एक लकड़ी थी। वो 2 फुट लंबी खासी भारी लकड़ी थी। ये बात हैरत में डालने वाली थी। अगर कातिल एक था तो उसने कत्ल के लिए 2 चीज़ें क्यों इस्तेमाल की थीं? इस मुख्तसर तफसील के बाद अब मैं आपको लाशों की कैफियत बताता हूँ। औरत की लाश मर्द की लाश के नीचे दबी हुई थी। पूरी तरह नहीं, सिर्फ जिज़वी तौर पर औरत चित पड़ी थी और मर्द का सर उसके पेट के ऊपर था।
عورت کے جسم پر چھری کے 5 زخم آئے تھے اور اس کے آس پاس کثیر مقدار میں خون پھیلا ہوا تھا۔ خون آلو چھری مرد کے سر کے قریب پڑی تھی۔ مرد کے سر پر لکڑی سے 2 چوٹیں لگی تھیں۔ میں نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ قاتل عورت کو قتل کرنے کے بعد گھات لگا کے کھڑا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے بتی بجھا دی ہوگی اور اس دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہوگا۔ اندھیرے میں چھری کے بجائے لکڑی یا مہلک ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے۔ سر کی پشت پر چوٹوں کے نشان بھی اس تھیوری کی تصدیق کرتے ہیں۔ تھیوری اس کی معقول معلوم ہوتی تھی، لیکن ابھی بہت سی باتیں وضاحت طلب تھیں۔ میں نے پوچھا، کیا کوئی چیز بھی چوری ہوئی ہے؟ ابھی تک کسی چیز کی چوری کا انکشاف نہیں ہوا۔ گھر والے کہتے ہیں کہ کوئی چیز چوری نہیں ہوئی۔ عورت کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتا دوں۔ اس کی عمر 23 اور 24 سال کے لگ بھگ تھی۔ اگرچہ موت نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا تھا، مگر اس کے نقوش بتا رہے تھے کہ وہ ایک حسین عورت تھی۔ بعد میں نے اس کی تصویریں بھی دیکھی تھی۔ وہ واقعی بہت حسین اور پرکشش عورت تھی۔ اس نے طلائی چوڑیاں اور بندے پہن رکھے تھے۔ میرے خیال میں آیا کہ شاید قاتل اس کی چوڑیاں اتارنا چاہتا تھا۔ میں نے اس نقطۂ نظر کو ذہن میں رکھ کر مقتولہ کی کلائیوں اور کانوں کا معائنہ کیا، مگر یہ بات قرین قیاس معلوم نہیں ہوئی۔ کانوں پر یا کلائیوں پر کوئی ایسا نشان نظر نہیں آیا جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ قاتل نے زیور اتارنے کی کوشش کی تھی۔ جو شخص قتل کا ارتکاب کر سکتا تھا وہ کانوں کی پرواہ کیے بغیر بندے بھی نوچ سکتا تھا۔ چوڑیاں اتنی تنگ نہیں تھیں، انہیں تھوڑی سی کوشش سے اتارا جا سکتا تھا۔ ان باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ قتل کا محرک چوری نہیں تھا۔ مرد، جس کا نام منور حسین تھا، 27-28 برس کا صحت مند اور پڑھا لکھا شخص تھا۔ اس کی کلائی پر گھڑی بندھی ہوئی تھی اور جیب میں کچھ نقدی تھی جس کی مالیت مجھے یاد نہیں رہی۔ اس بات کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قاتل نے اس کی قیمتی چیزوں کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، لہٰذا اس قتل کا محرک نئی یا پرانی دشمنی تھی۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے آلات قتل اپنی تحویل میں لے لیے اور لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ اگلی صبح ملزم کو ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو وہ حوالدار کے کمرے میں فرش پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے تعجب ہوا۔ وہ 23-24 سال کا دبلا پتلا سا نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر سردی کھنڈی ہوئی تھی۔ وہ خاصا خوفزدہ دکھائی دیتا تھا۔ حوالدار نے مجھے بتایا کہ اس کی ہڈی محفوظ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ گزشتہ رات میں نے واردات کا جو بھیانک نقشہ دیکھا تھا، وہ چہرہ اس واردات سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ اوئے، کیا دشمنی تھی تمہاری ان سے؟ میں نے پوچھا۔ کیوں قتل کر دیا تم نے ان دونوں کو؟ اس نے میرے پیر پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جناب میں بالکل بے گناہ ہوں، میں نے کسی کا کوئی قتل نہیں کیا۔ ملک صاحب، یہ دیکھنے میں مسکین لگتا ہے مگر اندر سے پکا ہے، اس کے اوپر کافی محنت کرنا پڑے گی۔ میرا نام منظور احمد ہے جی، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ کدھر کے رہنے والے ہو؟ اس نے ایک قریبی علاقے کا نام لیا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ میں نے مزید کہا کہ وہ ریلوے اسٹیشن جا رہا تھا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے جی، حوالدار نے کہا۔ آخری ٹرین 9:15 بجے نکل جاتی ہے، اسے ہم نے 10 بجے کے بعد پکڑا تھا۔ سارا واقعہ سچ سچ بتاؤ، میں نے کہا۔ تم منور حسین کے گھر میں کیا کرنے گئے تھے؟ جناب میں گلی سے گزر رہا تھا، اس نے کہا۔ اچانک پکڑو پکڑو کا شور اٹھا، پھر ایک دم سے دوڑتا ہوا میرے قریب سے گزر گیا۔ اتنے میں رائفل چلنے کی آواز آئی تو مجھے لگا جیسے جلتا ہوا انگارہ میری ران میں گھس گیا ہو۔ میں نے زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ شور سن کر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ایک بھلے آدمی میرے زخم پر کپڑا باندھ دیا، پھر آپ کے سپاہی مجھے ہسپتال لے گئے۔ جناب میں بالکل بے گناہ ہوں۔ آدمی وہ خاصا ذہین معلوم ہوتا تھا۔ اس نے جو قصہ بیان کیا تھا قابل یقین معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کا لہجہ اور چہرے کے تاثرات ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا وہ آدمی سامنے سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا؟ جی ہاں، سامنے سے ہی آیا تھا۔ تم نے اسے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ جی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا معاملہ ہے۔ ادھر وہ آدمی میرے پاس سے گزرا، ادھر مجھے گولی لگ گئی۔ تم ادھر کیا کر رہے تھے؟ نوکری تلاش کرنے آیا تھا جی۔ میرے استفسار پر حوالدار نے بتایا کہ اس کی جیب سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں نکلی تھی، وہ بالکل خالی ہاتھ تھا۔ تم واپس کیسے جاتے؟ تمہارے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ جناب میری جیب کٹ گئی تھی، اس لیے میں بس پر سفر کر سکتا تھا۔ اسٹیشن پہنچا تو ٹرین نکل چکی تھی۔ دونوں باتیں صحیح ہیں جی، میں اسٹیشن سے شہر گیا اور شہر سے واپس اسٹیشن جا رہا تھا۔
اسٹیشن سے شہر کیوں گئے تھے اور شہر سے واپس اسٹیشن کیوں جا رہے تھے؟ روٹی ٹکڑ کی تلاش میں شہر گیا تھا اور رات گزرنے کے لیے واپس اسٹیشن جا رہا تھا۔ بکنگ کلرک نے بتایا کہ ٹرین صبح 4 بجے جاتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ پلیٹ فارم پر تھوڑی سی نیند کر لوں گا اور صبح کی ٹرین سے واپس چلا جاؤں گا، مگر یہ آزمائش بھی قسمت میں لکھی تھی۔ باتیں وہ بڑی سمجھداری کی کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، مگر ٹرین پر تم کس طرح سفر کرتے؟ تمہاری جیب تو خالی ہے۔ حضور، ٹرین پر تو آدمی بغیر ٹکٹ بھی سفر کر سکتا ہے، پکڑا بھی جائے تو ٹی ٹی بابو کی منت کر لیتا ہے۔ جیب تمہاری کیسے کٹ گئی تھی؟ میں ادھر سینما کی لائن میں لگا ہوا تھا، ٹکٹ کے پیسے میرے ہاتھ میں تھے، باقی پیسے جیب میں تھے۔ رش بہت تھا، بندے پر بندہ چڑھا ہوا تھا۔ میں ٹکٹ لے کر اندر چلا گیا۔ ہاف ٹائم میں نے کھانا کھانے کا ارادہ کیا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی شیطان کا بندہ جیب خالی کر گیا تھا۔ فلم ختم ہوئی تو میں نے اسٹیشن کی طرف دوڑ لگائی، لیکن ابھی میں اسٹیشن سے دور ہی تھا کہ ٹرین آئی اور روانہ ہو گئی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ اس اسٹیشن پر ٹرین 1 منٹ بھی نہیں رکتی۔ ان دنوں وہاں ایک سفری سینما کمپنی آئی ہوئی تھی جو شامیانے لگا کر فلمیں دکھاتی تھی۔ میں نے منظور احمد کے بیان کو چیک کرنے کے لیے اس سے پوچھا کہ فلم کون سی لگی ہوئی تھی۔ پوستی، اس نے جواب دیا، اور جواب بالکل صحیح تھا۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر وہ قاتل تھا تو اس کا محرک کیا تھا؟ نہ تو اس نے کوئی چیز چوری کی تھی اور نہ ہی اس کے پاس سے کچھ برآمد ہوا تھا۔ رات کو تم نے کھانا کہاں سے کھایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہسپتال سے کھایا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کھانا اتنی تکلیف کے بعد ملے گا تو میں بھوکا ہی سو جاتا۔ اس گولی پر میرا نام لکھا تھا، سو لگ گئی۔ کیا مطلب، اتنی تکلیف سے کھانا ملے گا؟ جناب، میں تو بھوکا ہی واپس جا رہا تھا، گولی نہ لگتی تو رات بھر بھوکا ہی رہنا پڑتا۔ میرے دل میں خیال آیا، ہو سکتا ہے کہ وہ کھانے کی تلاش میں باورچی خانے میں گھسا ہو اور اتفاق سے مقتولہ ممتاز بیگم نے اسے دیکھ لیا ہو اور شور مچانے کی کوشش کی ہو اور اس نے گھبرا کر اسے قتل کر دیا ہو۔ لیکن بات دل کو لگتی نہیں تھی۔ وہ اتنی معمولی سی بات پر 2 قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے فرار کا راستہ کھلا تھا۔ وہ ممتاز بیگم کو دیکھ کر بھاگ سکتا تھا یا اسے اپنی مجبوری بتا سکتا تھا۔ ادھر حوالدار کو پورا یقین تھا کہ اس نے جس شخص کو بھاگتے دیکھا تھا وہ منظور ہی تھا۔ اگرچہ اس نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، مگر حلیہ اور قد کاٹ ہو بہو ایسا ہی تھا۔ اگر حوالدار کا قیاس صحیح تھا تو پھر ملزم منظور احمد نہایت زیرک اور ہوشیار شخص تھا۔ اس نے بڑے غور و فکر کے بعد قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ فلم دیکھنا، جیب کٹ جانے کا بہانہ، ٹرین نکل جانے کا بہانہ اور کھانے کی تلاش کا بہانہ، سب کچھ اس کے منصوبے کا حصہ ہو سکتا تھا۔ بظاہر وہ کمزور لگتا تھا، تاہم دبلے آدمی کی طاقت کا اندازہ عموماً غلط نکلتا ہے۔ اس کے کمزور نظر آنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ زخمی ہونے کی وجہ سے اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ میں نے بنظر غائر اس کے لباس اور جسم کا جائزہ لیا۔ اس کی آستینوں پر اور لباس کے اوپری حصے پر خون کے دھبے موجود نہیں تھے۔ شلوار پر اور قمیض کے دامن پر جو خون کے دھبے موجود تھے وہ اس کے اپنے خون کے دھبے معلوم ہوتے تھے۔ اس کی دانی ہتھیلی پر مجھے رگڑ کا نشان دکھائی دیا۔ میرے استفسار پر اس نے جواب دیا، جناب، یہ رگڑ گرنے کی وجہ سے آئی تھی، لیکن وہ رگڑ چھری یا کھردری لکڑی کے استعمال کی وجہ سے بھی آ سکتی تھی۔ اس پر محنت کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ وہ کون تھا اور اس کا مقتولین سے کوئی پرانا تعلق تھا یا نہیں۔ نیز ابھی قتل کے محرک کا اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ اچانک مجھے ایک بات یاد آئی۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، رات کو جو شخص پکڑو پکڑو کا شور مچا رہا تھا اور اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ کہاں ہے؟ حوالدار میری بات سن کر چونکا اور بولا، اس آدمی کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، بالکل ہی غائب ہو گیا۔ ممکن ہے کہ گواہی دینے سے گھبرا گیا ہو، میں نے کہا۔ لیکن ملک صاحب، وہ تو گھر کا آدمی تھا، اس مکان کے اندر تھا، دوبارہ اس کی آواز ہی نہیں سنی، اسے دوڑتے ہوئے دیکھا بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر میں اس کے پیچھے لگ گیا اور اس کا خیال میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ وہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، وہ بھی ان میں شامل ہوگا، لیکن وہ آگے نہیں آیا۔ آپ کا خیال ٹھیک ہی معلوم ہوتا ہے، وہ گواہی دینے سے گھبرا گیا ہوگا۔ اس شخص کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے وہ اس واردات کا واحد عین گواہ ہے۔ منظور احمد، جو بڑے غور سے ہماری گفتگو سن رہا تھا، اچانک بول پڑا، اصل قاتل وہی ہوگا جناب۔
وہی کون؟ حوالدار نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تمہیں کیا پتا ہم کس آدمی کی بات کر رہے ہیں؟ معافی چاہتا ہوں جی، اس نے جلدی سے کہا۔ میں نے تو یوں ہی ایک اندازہ لگایا تھا۔ اس کی بات میں معقولیت تھی۔ گھر کا ایک آدمی پکڑو پکڑو شور مچاتا ہے لیکن پھر گواہی کے لیے آگے نہیں آتا۔ کیوں؟ کیا وہ خود ہی قاتل تھا اور اس نے اس نوجوان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی تھی؟ میں نے فوراً تانگا منگوایا اور ملزم منظور احمد کو ساتھ لے کر مقتول منور حسین کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں بڑی تعداد میں مرد و زن تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میری آمد کی خبر سن کر مقتول کا بوڑھا باپ اکبر حسین باہر آیا اور مجھے ایک الگ کمرے میں لے گیا۔ ملزم کو میں نے ASI کی تحویل میں دے دیا تھا اور انہیں تانگے میں انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ تھانے دار صاحب، اس وقت ہمارا گھر ماتم کدا بنا ہوا ہے، اکبر حسین نے گلوگیر آواز میں کہا۔ ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں، اگر آپ تفتیش کرنے آئے ہیں تو 2-4 روز کے بعد آ جائیں، اس وقت ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، میں نے کہا۔ جوان بیٹے کا صدمہ واقعی بہت بھاری ہوتا ہے، اللہ آپ کو صبر عطا کرے۔ میں تفتیش وغیرہ کرنے نہیں آیا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ رات ہم نے ایک آدمی کو جو آپ کے مکان سے نکل کر بھاگ رہا تھا گرفتار کیا تھا۔ وہ اپنا نام منظور احمد بتاتا ہے اور صحت جرم سے انکاری ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کو گولی لگ گئی اور سپاہی اسے گرفتار کر کے لے گیا۔ میں اسے شناخت کے لیے یہاں لایا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ گھر کے کسی فرد نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا ہو۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے اندر بلا لوں، وہ باہر تانگے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، بلوا لیں۔ ویسے امید نہیں کہ گھر کا کوئی فرد اسے پہچان سکے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت ہم لوگ سو رہے تھے۔ میں نے دروازے میں جا کر ASI کو آواز دی اور کہا کہ منظور کو اندر لے آئے۔ پھر اکبر حسین سے کہا، جس حوالدار نے ملزم پر گولی چلائی تھی اس کا کہنا ہے کہ گھر کا کوئی آدمی ملزم کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور پکڑو پکڑو کا شور مچا رہا تھا۔ میں اس آدمی کی گواہی دینا چاہیے۔ وہ بھویں سکیڑ کر سوچنے لگا، پھر بولا، شور تو میں نے بھی سنا تھا، مگر میں یہ سمجھا تھا کہ شور مچانے والا آپ کا آدمی تھا۔ اب آپ کے کہنے سے یاد آ رہا ہے کہ شور صحن کے اندر سے ہی سنائی دیا تھا، مگر وہ آدمی کون ہو سکتا ہے؟ گزشتہ رات گھر میں کتنے افراد تھے؟ اس نے گلوگیر آواز میں جواب دیا۔ جو 2 اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے علاوہ کل 4 افراد تھے، میں، میری گھر والی، میری بیٹی اور میرا چھوٹا بیٹا تنویر۔ آپ ان افراد کو یہاں بلا لیں تاکہ یہ بھی ملزم کو دیکھ لیں۔ اس سے زیادہ میں آپ کو اور کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ منظور احمد ASI کی نگرانی میں کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ زخمی ہونے کی وجہ سے سہارے کے بغیر چل نہیں سکتا تھا۔ اکبر حسین اپنے بیوی بچوں کو بلا لایا۔ رضیہ کی عمر 19-20 سال کے لگ بھگ تھی۔ تنویر اس سے چھوٹا تھا، اس کی عمر 13 یا 14 سال کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ ان سب نے اجنبی نظروں سے منظور احمد کو دیکھا۔ اکبر حسین کی معمر بیوی، جس کی نظر کمزور تھی، دیر تک منظور احمد کو گھورتی رہی۔ پتہ نہیں یہ تھا یا کوئی اور تھا، اس نے کہا۔ کل 11-12 بجے ایک آدمی ممتاز سے ملنے تو آیا تھا۔ اس وقت میرے اور دلہن کے سوا گھر میں کوئی اور نہیں تھا، سب اپنے اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا منظور احمد فرش پر بیٹھ گیا اور اس نے نیچے کر لیا تھا۔ کیا دلہن نے بتایا نہیں کہ ملنے والا کون تھا؟ اس نے کہا کہ وہ منور کا کوئی دوست تھا۔ باقی افراد نے بھی منظور احمد کو نہیں پہچانا۔ میں نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا، کل رات واردات کے بعد کسی آدمی نے پکڑو پکڑو کو شور مچایا تھا۔ اس آدمی کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون تھا۔ آپ میں سے تو نہیں کسی نے اس آدمی کو دیکھا؟ میں نے محسوس کیا کہ تنویر کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن جھجک محسوس کر رہا تھا۔ ہاں بیٹے، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی کہ شاید تم کچھ کہنا چاہتے ہو۔ میں نے ایک آدمی کو ساتھ والے گھر میں کودتے دیکھا تھا، تنویر نے کہا۔ شاید وہ گولی چلنے کی آواز سن کر گھبرا گیا تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا۔ کچھ عورتیں دروازے میں کھڑی اندر دیکھ رہی تھیں، ان کی نظروں کا مرکز ملزم منظور احمد تھا۔ اچانک ایک عورت کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہائے میں مر جاؤں، اس نے کہا، یہ تو اپنا منظور ہے۔ وہ اندر آ گئی اور ملزم کو گھورنے لگی۔ وے منظورے، یہ تیرے ہاتھ میں ہتھ کڑی، تو ادھر کیسے؟ وہ ادھیڑ عمر کی ایک خوشحال عورت نظر آتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، بی بی کیا آپ اس کو جانتی ہیں؟ لو جانتی کیسے نہیں، یہ تو ہمارے ہاتھوں میں جمع پلا ہے۔
میرے سوالات کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ مقتولہ ممتاز کی نانی تھی اور اس کا نام زہرا بی بی تھا۔ ملزم منظور اس کے قصبے کا رہنے والا تھا اور ممتاز کا پڑوسی تھا۔ خالہ میں بے گناہ ہوں۔ منظور نے زہرا بی بی کے پیر پکڑ لیے۔ مجھے بچا لو، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں ممتاز کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں نے ASI کے ہمراہ باہر بھجوا دیا اور تنویر سے پوچھا، بیٹے جس آدمی کو تم ساتھ والے کمرے میں کودتے دیکھا تھا اس کا قد کاٹ کیسا تھا؟ اس بچے کے لیے اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں تھا۔ اس نے کہا، کوئی بڑا سا آدمی تھا، وہ بڑے آرام سے دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف غائب ہو گیا۔ اس کے باپ نے کہا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ لڑکا کچھ نہیں بولا۔ میں نے اکبر حسین سے پوچھا کہ جس مکان میں آدمی کودا تھا اس میں کون رہتا ہے؟ اس میں کوئی نئے لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں کرایہ دار ہیں یا انہوں نے مکان خرید لیا ہے۔ مرد کا نام شبیر علی ہے، بڑا چھوٹا سا کنبہ ہے، گھر میں صرف 2 عورتیں ہیں، ایک شبیر علی کی ماں ہے اور دوسری شاید اس کی بیوی ہے۔ بیوی نہیں، بہن ہے، رضیہ نے کہا۔ پہلے ہم بھی اسے بیوی ہی سمجھتے تھے، شبیر علی کی بھی شادی نہیں ہوئی۔ یہ شبیر علی آدمی کیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہمارا اس سے بھی تو کوئی خاص واسطہ نہیں پڑا، دیکھنے میں تو اچھا ہی لگتا ہے، ہمارے ساتھ اس کی کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی، اندر کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور کام کیا کرتا ہے؟ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اکبر صاحب، ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی یا آپ کے بیٹے کی کسی سے دشمنی تو نہیں تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کسی پر شبہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہو کوئی دشمنی ساتھ لائی ہو۔ میں نے خیال ظاہر کیا۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں اپنی بہو سے کوئی شکایت نہیں تھی، اکبر حسین کی بیوی سے کہا۔ بڑی سگڑ اور شریف لڑکی تھی، اس نے کبھی کسی دشمنی کی بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس وقت زیادہ سوالات کرنا مناسب نہیں سمجھے اور واپس آ گیا۔ اس کے بعد میں مقتول منور حسین کے چند دوستوں سے ملا۔ منور حسین ایک سرکاری محکمے میں کام کرتا تھا، اس کی عمر 28 سال کے قریب تھی۔ اس کے دوستوں نے بتایا کہ منور دلیر اور غیرت مند آدمی تھا، اس نے کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کی تھی، تاہم وہ اپنی عزت کے معاملے میں بہت حساس تھا، بے عزتی یا گالی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس دوران میں نے منور حسین کے چند پڑوسیوں سے بھی بات کی، سب نے وہی باتیں بتائیں جو میں پہلے سن چکا تھا، لیکن جب میں نے شبیر علی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی مرد باہر نہیں آیا۔ دستک کے جواب میں ایک صحت مند اور خوش شکل عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کی عمر 25 اور 30 سال کے درمیان تھی۔ اس کے لب و لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ اس کا نام بعد میں فاطمہ معلوم ہوا۔ اس نے میرے استفسار پر کہا، شبیر گھر پر نہیں ہے جی، آپ 2-4 دن میں آ کر پتہ کریں۔ کیا وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے؟ شہر سے باہر نہ گیا ہوتا تو میں آپ کو 2-4 دن کے بعد آنے کو کیوں کہتی؟ میں نے پوچھا، اسے گئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ وہ جی پرسوں گیا تھا۔ بی بی، تمہارے پڑوسی نے بتایا ہے کہ کل رات ایک آدمی درمیانی دیوار پھلانگ کر تمہارے گھر میں گھسا تھا، تم نے کسی کو دیکھا تو نہیں؟ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جی، ہمارے گھر میں کسی کو گھسنے کی کیا ضرورت تھی، ہم ایسے چکروں میں نہیں پڑتے۔ تمہارا بھائی کیا کام کرتا ہے؟ غلے کا کاروبار کرتا ہے، اس نے جواب دیا۔ مگر آپ اتنی لمبی چوڑی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تمہارے پڑوس میں ایک میاں بیوی قتل ہو گئے ہیں، میں ان کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ بیوی، پوچھنا تو پڑتا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ یہاں نئے آئے ہو، اس سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ او جاؤ جی، اپنا کام کرو، میرے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں، وہ بگڑ کر بولی۔ آپ کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اکیلی عورت دے کر پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے شبیر علی کے بارے میں پوچھ گچھ کی، مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ وہ شخص وہاں نیا آیا تھا اور بہت کم گھر سے باہر نکلتا تھا، محلے میں کسی سے اس کا میل جول نہیں تھا۔ چند لوگوں نے کہا کہ وہ شکل و صورت سے اچھا آدمی نہیں لگتا۔ میں نے ایک ASI کو اس شخص کی چھان بین پر مامور کر دیا، وہ ایک حوالدار کو منظور احمد کے قصبے روانہ کر دیا۔ یہ بات جاننے کے بعد کہ منظور احمد مقتولہ ممتاز کا پڑوسی تھا، میرے ذہن میں اس کی پوزیشن خاص ہی مشکوک ہو گئی تھی، واضح طور پر وہ بہت کچھ چھپا رہا تھا۔ شام کے وقت منظور کا باپ 2 رشتہ داروں کے ہمراہ تھانے پہنچ گیا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا اور اس کا نام چراغ دین تھا۔
ملک صاحب، میں اپنے بیٹے کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ کارروائی اس نے نہیں کی، ہمارا پورا محلہ اس کی شرافت کی گواہی دے سکتا ہے۔ میں ضمانتی ساتھ لے کر آیا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میرے بیٹے کو رہا کر دیں۔ اس کی ماں اور بہنوں کی حالت بہت خراب ہے۔ جب سے اس کے زخمی ہونے کی خبر ملی ہے تب سے اس کی ماں نے کچھ نہیں کھایا۔ چراغ دین، تمہارا بیٹا موقع سے فرار ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے، میں نے کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے بہت ہی غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ جب تک ہماری تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو شریف اور بے گناہ سمجھتا ہے۔ جناب، آپ اس سے میرے سامنے پوچھ گچھ کریں، میرے سامنے وہ کوئی بات نہیں چھپا سکتا۔ مجھے خیال آیا ہو سکتا ہے کہ منظور اکیلا نہ ہو۔ کوئی تعجب نہیں کہ جس شخص کو تنویر نے دیوار پھلانگتے دیکھا ہو وہ منظور کا ساتھی ہو اور اصل کام اسی نے کیا ہو۔ چراغ دین، تمہارے بیٹے سے تو میں بعد میں سوال و جواب کروا لوں گا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ منظور کے ساتھ جو شخص یہاں آیا تھا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر بولا، سچ پوچھیں تو مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ یہ آج کل نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ اکیلا ادھر آیا تھا یا اس کے ساتھ بھی کوئی تھا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو اس کا پتہ چل جائے گا، یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں نے ایک اور اندازہ لگایا اور اس سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے منظور کے لیے ممتاز کا رشتہ مانگا تھا۔ اس نے قدرے تامل کرتے ہوئے کہا، آپ نے سچ سنا، رشتہ ہم نے ضرور مانگا تھا، مگر کوئی ہیر رانجھے والا معاملہ نہیں تھا۔ گھر والی کو لڑکی پسند تھی، وہی ایک رشتہ مانگنے گئی تھی۔ لڑکی نے کہا کہ وہ لوگ کسی کو زبان دے چکے ہیں، اس لیے ہم نے دوبارہ نہیں بات کی۔ ویسے ہمارے ان لوگوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ میں نے اسے باہر بھیج دیا اور منظور کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ 2 سپاہی کے سہارے چلتا ہوا وہ کمرے میں آیا اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا زخم کی وجہ سے اس کا پیر سوج گیا تھا اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جناب، اگر اجازت ہو تو نیچے بیٹھ جاؤں، اس نے کہا۔ کھڑے ہونے سے ٹانگ میں تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھنے میں وہ بہت سیدھا نظر آتا تھا۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ وہ جھکتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ منظور احمد، تمہارا باپ باہر آیا بیٹھا ہے، میں نے کہا۔ اس کی زبانی مجھے ساری باتیں معلوم ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے مجھے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھی کا نام کیا ہے اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جناب، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میں اکیلا ہی تھا۔ مجھے ایک واقف کار نے بتایا ہے کہ تم ممتاز سے محبت کرتے تھے اور اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس نے عاجزی سے کہا، حضور، محبت تو نہیں تھی، صرف پسند کرتا تھا۔ میری ماں رشتہ مانگنے گئی تھی پر بات نہیں بنی۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ ڈر کی وجہ سے نہیں بتائی حضور۔ حوالدار نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ تم آرام سے منہ نہیں کھولو گے، تم پر کافی محنت کرنا پڑے گی۔ حضور، اب جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ جو پوچھیں گے اس کا سچ سچ جواب دوں گا۔ میں بہت کمزور آدمی ہوں، اگر آپ نے مجھے مارا تو میرا دم نکل جائے گا، میں بالکل بے گناہ ہوں حضور۔ ہم لوگ ایسی باتیں سننے کے عادی ہوتے ہیں، ہر مجرم یہی کہتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دوپہر کے وقت بھی اور رات کو بھی ممتاز سے ملنے گئے تھے۔ میں تفصیل سے ساری بات جاننا چاہتا ہوں، اور یاد رکھو میں جھوٹ بولنے والے سے نرمی نہیں کیا کرتا۔ اس نے اقرار کیا کہ وہ واقعی ممتاز سے ملنے گیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ صرف سلام کرنے گیا تھا۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت گھر میں کوئی مرد نہیں ہوگا۔ دستک کے جواب میں ممتاز نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر تھوڑی سی حیران ہوئی۔ باجی، میں اپنے کام سے ادھر آیا تھا، منظور نے کہا، سوچا آپ کو سلام کرتا چلوں۔ آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ منور تو اس وقت دفتر گئے ہوئے ہیں، میرے سسر بھی گھر میں نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو ضرور اندر بٹھاتی۔ کوئی بات نہیں، میں صرف سلام کرنے آیا تھا۔ اگر آپ نے اپنے گھر کوئی پیغام دینا ہو یا کوئی چیز بھجوانا ہو تو مجھے دے دیں، میں رات کو واپس چلا جاؤں گا، منظور نے کہا۔ اور یہ بات سن کر ممتاز سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، میں کچھ چیزیں گھر بھجوانا چاہتی ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ 1 گھنٹے کے بعد آ جائیں، میں گٹری تیار کر کے رکھوں گی، مگر کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ آپ گٹری بنا کر رکھ چھوڑیں، میں رات کو لے جاؤں گا۔ میرا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں، سارا دن کہاں گٹری اٹھائے پھروں گا، منظور نے کہا کہ ممتاز ایک بار پھر سوچ میں پڑ گئی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، دراصل میں اپنے سسرال والوں کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی۔ اگر آپ رات کو آئیں تو پھر 9:30 بجے آئیں اور پچھلے دروازے سے آئیں، میں باورچی خانے میں آپ کا انتظار کروں گی۔
9 بجے سب لوگ سو جاتے ہیں۔ آپ آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹائیں، میں خاموشی سے گٹری آپ کے حوالے کر دوں گی۔ منظور نے بتایا کہ جب اس کی جیب کٹ گئی تو اس کے دل میں ممتاز سے کچھ پیسے ادھار لینے کا خیال آیا، لیکن پھر اس کی غیرت نے یہ بات گوارا نہ کی اور وہ فلم لے کر سیدھا ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ وہاں ٹرین نکل چکی تھی۔ وہ کچھ دیر پلیٹ فارم پر پریشان پھرتا رہا۔ اس دوران میں اسے خیال آیا کہ ممتاز ان کا انتظار کر رہی ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ کچھ پیسے گھر بھیجنا چاہتی ہو۔ اس نے سوچا کہ ان پیسوں سے ہی بس کا ٹکٹ خرید لے گا اور گھر پہنچ کر رقم پوری کر دے گا۔ اس خیال کے تحت وہ ممتاز کی گلی میں پہنچا اور پچھلے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب تو نہ ملا، مگر دستک دینے سے دروازہ کھل گیا۔ باورچی خانہ بالکل سامنے تھا۔ اسے دروازے کے سامنے ایک ہیولا سا دکھائی دیا۔ وہ یہ سوچ کر اندر چلا گیا کہ غالباً وہ ممتاز ہے جو تاریکی میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے، لیکن وہ ہیولا غائب ہو گیا۔ باورچی خانے کے دروازے میں رک کر تاریکی میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے ممتاز کو ہلکی سی آواز دی اور 2 قدم اندر چلا گیا۔ تبھی اس کا پیر کسی نرم چیز سے ٹکرایا اور اس نے جھک کر اس چیز کو چھوا تو وہ کسی انسان کی ٹانگیں تھیں۔ پھر اسے فرش پر دراز 2 ہیولے بھی نظر آئے۔ وہ یہ دیکھ کر گھبرایا اور تیزی سے باہر نکلا۔ تبھی کسی نے پکڑو پکڑو کا شور مچا دیا۔ شور مچانے والا بھی دروازے کے پاس کھڑا تھا، لہٰذا منظور کو سامنے والے دروازے کی طرف دوڑنا پڑا۔ باورچی خانے سے ذرا آگے رہائشی حصے کے بائیں جانب ایک گلی سی بنی ہوئی تھی جو اگلے اور پچھلے صحن کو آپس میں ملاتی تھی۔ ابھی وہ دروازے سے کچھ دور ہی تھا کہ اس نے حوالدار کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس سے وہ اور زیادہ بدحواس ہو گیا اور دیوار پھاند کر گلی میں کود گیا۔ اس کے فوراً بعد فائر ہوا۔ گولی اس کی ران میں لگی اور وہ زمین پر گر گیا۔ حضور، یہ کل واقعہ ہے، اس نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ میری ممتاز یا منور حسین سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ مجھے خیال آیا کہ اگر منظور کا بیان صحیح ہے تو ممتاز نے اپنے گھر بھجوانے کے لیے ضرور کوئی گٹری تیار کی ہوگی۔ بہت ممکن ہے کہ وہ گٹری باورچی خانے میں ہی موجود ہو۔ ایک بات بتا دوں کہ لاشیں اٹھوانے کے بعد میں نے باورچی خانہ سیل کروا دیا تھا اور ایک سپاہی ہر وقت وہاں پہرے کے لیے موجود رہتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے منظور کو حوالات میں بھجوا دیا اور ASI کے ہمراہ منور حسین کے گھر پہنچ گیا۔ ASI نے باورچی خانے کا تالا کھولا اور ہم اندر داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ فرش پر پھیلا ہوا خون خشک ہو گیا تھا اور کمرے میں عجیب سی بسان پھیلی ہوئی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ خاصا کشادہ باورچی خانہ تھا۔ اس میں برتن اور باورچی خانے کی ضرورت کے سامان کے علاوہ اناج کی چند بوریاں اور پانی کا ڈرم بھی رکھا تھا۔ ڈرم کے پاس کھرا بنا ہوا تھا جس میں گندے برتن پڑے ہوئے تھے۔ سرسری معائنے کے بعد میں نے باریکی سے تلاشی لینا شروع کی۔ چند منٹ کے بعد دروازے کے قریب رکھے ہوئے ایک خالی کنستر سے چھوٹی سی گٹری برآمد ہو گئی۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا اور اس میں چند سلے کپڑے تھے جن کے درمیان زیورات کے 3 ڈبے رکھے تھے۔ سب سے اوپر والے ڈبے میں زیور کے علاوہ ایک رکا بھی تھا جس کا مضمون یہ تھا: پیاری امی، السلام علیکم، آج میں بہت پریشان ہوں۔ اس شخص نے مزید آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے روزانہ ملتی رہوں۔ میرے لیے یہ بات بہت مشکل ہے۔ آخر میں کب تک اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی رہوں گی؟ میں نہیں جانتی تو وہ بڑی دلیری سے گھر میں گھس آتا ہے۔ اس وقت یا تو گھر میں کوئی نہیں ہوتا یا سب سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ مصیبت ٹلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ منور کو جس دن اس بات کا پتہ چلا اسی دن قیامت آ جائے گی۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ منظور کے ہاتھ اپنا زیور اور 500 روپے بھی بھجوا دیتی ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ زیور شہناز کے کام آ جائے گا۔ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ آپ کی غمزدہ بیٹی ممتاز۔ میں نے خط جیب میں رکھا اور گٹری کو جوں کا توں باندھ کر باہر آ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ گھر میں ممتاز کے ماں باپ اور رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے۔ باہر نکل کر میں نے مقتول منور کے باپ اکبر حسین سے کہا کہ میں ممتاز کی ماں سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گٹری کے بارے میں جاننا چاہا۔ میں نے جواب دیا کہ میں گٹری کے بارے میں ہی ممتاز کی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور ممتاز کی ماں کو میرے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس کا نام ولایت بیگم تھا اور وہ 45-46 سال کی خوش شکل عورت تھی۔ مزاج کی تیز معلوم ہوتی تھی۔
اس کے چہرے پر سوگواری پائی جاتی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور گٹھری اس کے سامنے رکھ دی۔ اس گٹھری میں کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا کھول کر دیکھ لیں اور پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ چیزیں کس کی ہیں۔ اس نے گٹھری کھولی اور جلدی جلدی ایک ایک چیز دیکھنے لگی اور اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور بولی، یہ تو میری ممتاز کی چیزیں ہیں، یہ زیور بھی اسی کا ہے۔ یہ گٹھری آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی بیٹی گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی تو کیا آپ میری بات مان لیں گی؟ ہرگز نہیں، اس نے تیزی سے کہا۔ میری ممتاز ایسی نہیں تھی۔ یہ بتائیں کہ کیا ممتاز کو کسی شخص سے کسی قسم کا کوئی خطرہ تھا؟ تھانے دار صاحب، میری ممتاز بہت نیک اور سیدھی تھی، اس نے کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کی تھی۔ اس کا نہ کوئی دشمن تھا اور نہ ہی اس کو کسی سے خطرہ تھا۔ اور دوسری بات کہ آپ مجھے ایسے سوالات مت کریں، مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ ہم آپ لوگوں کو پریشانی کے بجائے قاتل کا کھوج لگانے کا کہہ رہے ہیں۔ اصل میں آپ قاتل کو تلاش کریں۔ وہ ایک ماں کے خیالات تھے۔ ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد کی نیک نامی ہو اور اس کی برائیوں پر پردہ رہے۔ میں نے ممتاز کا خط نکال کر ولایت بیگم کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کی بیٹی کا خط ہے، یہ اس نے مرنے سے کچھ دیر پہلے لکھا تھا۔ اس نے خط میرے ہاتھ سے لے لیا اور پوری توجہ سے پڑھنے لگی۔ خط کے مضمون سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ ممتاز اپنی ماں پہ بہت اعتماد کرتی تھی۔ اسے اس کی ایمانداری کے بارے میں نہیں معلوم تھا، لیکن جو بات مجھے شک میں ڈالتی تھی وہ یہ تھی کہ ممتاز جن 500 روپے کا ذکر کیا تھا اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس زمانے میں 500 روپے ایک بڑی رقم تھی۔ اس ٹائم وہ 50 تولے سونے کے برابر تھی۔ 500 روپے میں 10 تولے سے سونا خریدا جا سکتا تھا۔ آج کل 10 تولے سونے کی قیمت 30,000 روپے بنتی ہے۔ کیا منظور نے 500 روپے کی خاطر میاں بیوی کو قتل کر دیا تھا؟ لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ تھا کہ رقم منظور کے پاس سے برآمد نہیں ہوئی تھی۔ غالباً اس نے دوڑتے وقت رقم کہیں پھینک دی ہو۔ یہ خط آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ ولایت بیگم نے کہا۔ یہ خط اس گٹھری میں تھا اور یہ گٹھری باورچی خانے میں سے ملی ہے، ایک کنستر سے برآمد ہوئی ہے۔ میں نے کہا، اس خط سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کی بیٹی کس خطرے میں گری ہوئی تھی اور اسی خطرے کی وجہ سے اپنے شوہر سے دھوکہ کر رہی تھی۔ آپ مجھے اس شخص کا نام بتائیں جس کا اس خط میں ذکر کیا گیا ہے۔ مجھے ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہے۔ ولایت بیگم، اگر آپ میرے ساتھ تعاون نہیں کریں گی تو میں آپ کی بیٹی کے قاتل کو قانون کے حوالے نہیں کر سکوں گا۔ تھانے دار صاحب، قاتل گرفتار ہو یا نہ ہو، میں نہیں چاہتی کہ موت کے بعد میری بیٹی کی نیک نامی پر کوئی حرف آئے۔ اس نے یہ خط طے کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اور اس وجہ سے آپ مجھے اس شخص کا نام بتانے پر تیار نہیں جس کا آپ کی بیٹی نے اس خط میں ذکر کیا ہے؟ اس دنیا میں شیطانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے صاف کہتی ہوں کہ مجھے اس شخص کا نام معلوم نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اس خط کا کہیں ذکر نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، منظور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے ممتاز کا رشتہ مانگا تھا۔ میں نے منظور میں آج تک کوئی برائی نہیں دیکھی۔ ہمارے ساتھ اس کا رویہ ہمیشہ اچھا رہا ہے۔ رشتے تو کئی لڑکوں کے آئے تھے، منظور کا رشتہ بھی آیا تھا، لیکن ہمارے انکار سے کسی کے دل میں کوئی رنجش نہیں تھی۔ پھر انسان ہی ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی بھی وقت برائی آ سکتی ہے۔ اگر منظور نے کوئی برائی کی ہے تو اس کا پتہ چلانا آپ کا کام ہے۔ وہ عورت کوئی تعاون کرنے پر تیار نہیں تھی۔ میں اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے گٹھری اس کے حوالے کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جس حوالدار کو میں نے منظور کے بارے میں چھان بین کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ 2 روز بعد واپس آیا اور ایک دلچسپ کہانی بھی ساتھ لایا۔ یہ کہانی اسے منظور اور ممتاز کے 1.5-2 درجن محلے داروں کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ اس کہانی کو میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ اپنی جگہ پر ایک الگ اور مکمل کہانی ہے، لیکن یہاں یہ کہانی دوہرے قتل کی تفتیش کے درمیان میں پھنس گئی ہے، ورنہ یہ کبھی منظر عام پر نہیں آتی۔ حوالدار نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل ممتاز کے قصبے میں رفیق عرف فیکا موچی کا نام بہت مشہور ہوا تھا۔ اس نے مذکورہ قصبے میں ڈکیتی کی پے در پہ وارداتوں سے زبردست خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا۔ اس کے گروہ میں کل 4 یا 3 آدمی تھے۔ اصل منصوبہ بندی فیکا موچی کرتا تھا۔ یہ شخص اتنا ذہانت اور چاک بندی سے واردات کرتا تھا کہ سارے حفاظتی انتظامات دھرے رہ جاتے تھے۔ یہ صرف دولت مندوں کو لوٹتا تھا اور اس کی
وارداتوں کا نمایاں پہلو یہ تھا کہ اس نے نہ تو کبھی کسی آدمی کو قتل کیا اور نہ ہی کسی کو زخمی کیا تھا۔ واردات یہ ہمیشہ اسلحے کے ساتھ کرتا تھا، مگر منصوبہ بندی ایسی زبردست کرتا تھا کہ گولی چلانے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ پولیس ایک بار بھی اس پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ واردات کے بعد یہ ایسے غائب ہو جاتا تھا کہ جیسے دھواں ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ پولیس کے پاس نہ تو اس کا ریکارڈ تھا اور نہ ہی انہیں اس کا حلیہ معلوم تھا۔ واردات کے دوران یہ نکلی داڑھی مجھے استعمال کرتا تھا اور انہیں ایسے بے ڈھنگے پن سے لگاتا تھا کہ ان کا نکلی ہونا دور سے نظر آ جاتا تھا۔ اکثر لوگوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ نکلی داڑھی مجھے بطور نقاب کے استعمال کرتا تھا اور دوسرا مقصد اس کا غالباً اپنی دہشت پھیلانا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ غالباً اس کی شکل اتنی خوفناک نہیں تھی جتنی ایک ڈاکو کی ہونا چاہیے۔ ایک رات فیکا موچی اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ ممتاز کے گھر میں ڈکیتی کی نیت سے گھس آیا۔ اس وقت تقریباً گھر میں 7 افراد تھے، جن میں 4 عورتیں، 1 بچہ اور 2 مرد تھے۔ فیکے نے ان سب افراد کو ایک ہی کمرے میں اکٹھا کر لیا اور خود ان کی نگرانی کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی اور ہولسٹر میں ریوالور لگا ہوا تھا۔ اس کے 2 ساتھی اطمینان کے ساتھ قیمتی سامان اکٹھا کرنے لگے۔ ممتاز کے باپ بہادر علی نے بعد میں پولیس کو بتایا کہ فیکے موچی کے چہرے پر کسی قسم کی گھبراہٹ یا عجلت نہیں پائی جاتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں ہو۔ ہم آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، اس نے شکستہ لہجے میں کہا۔ صرف تھوڑا سا مال لینے آئے ہیں اور مال لے کر واپس چلے جائیں گے۔ کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی آپ جیسے انسان ہیں۔ جن کو نیند آ رہی وہ بے شک لیٹ جائیں۔ ہم بندوں کے ساتھ صرف اسی وقت چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں جب وہ ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عورتوں نے سروں پر چادریں ڈال رکھی تھی اور اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ڈاکو نرم لب و لہجے میں بات کر رہا ہے تو انہوں نے پردے میں رہتے ہوئے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ فیکے موچی نے قدرے توقف کے بعد کہا، چک غربی میں ہمیں صرف اس وجہ سے ایک پورے خاندان کو قتل کرنا پڑا تھا کہ انہیں اپنی جان سے زیادہ مال پیارا تھا۔ ممتاز نے بعد میں اپنی ایک سہیلی کو بتایا کہ اسے فیکے ڈاکو کی یہ بات جھوٹ معلوم ہوئی اور یہ بات حقیقتاً جھوٹی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ فیکے نے انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولا تھا۔ اس بات سے اس کے دل میں خوف پیدا ہونے کے بجائے حوصلہ پیدا ہوا۔ بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، فیکا موچی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ یہ نہیں سوچتے کہ جان زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جس کی جان گئی اس کا مال بھی گیا۔ لیکن آپ لوگ مجھے سمجھدار معلوم ہوتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ممتاز نے بعد میں بتایا کہ فیکے کی باتیں سن کر اسے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا، آپ کی یہ نصیحتیں صرف دوسروں کے لیے ہیں یا اپنے لیے بھی ہیں؟ کیوں نہیں، فیکے نے جواب دیا، اپنے لیے بھی ہیں۔ تو پھر آپ اپنی جان کیوں ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہیں؟ ممتاز نے بات کرتے ہوئے اپنی ہتھیلی کو دائیں بائیں حرکت دی۔ ایسا کرنے سے اس کی چادر سر سے ڈھلک گئی اور سر چہرے سمیت ظاہر ہو گیا، لیکن جوش کی وجہ سے اسے چادر ٹھیک کرنے کا خیال نہیں آیا۔ آپ کیوں مال کی خاطر اپنی جان کو تباہی میں ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں؟ فیکا ڈاکو اس کی بات سن کر تھوڑا سا متاثر ہوا اور بولا، میں اپنی جان کی حفاظت سے کبھی غافل نہیں رہا۔ یہ رائفل میں اسی لیے ساتھ رکھتا ہوں۔ ممتاز نے بعد میں کہا کہ اس کے دل میں فیکے کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس ہمدردی کا سبب کیا تھا، اور ہمدردی کے اس جذبے کی وجہ سے اسے خوفناک ڈاکو بہت حقیر معلوم ہوا۔ اس نے غصے سے کہا، رفیق احمد، تم جھوٹ بولتے ہو، لوگوں سے نہیں اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ایسا کام کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ کب کسی بندوق سے نکلی ہوئی گولی تمہارا سینہ چھلنی کر ڈالے گی۔ ڈاکوؤں پر لوگ پھول نچھاور نہیں کیا کرتے، گولیاں چلایا کرتے ہیں۔ ہر واردات کے بعد تمہاری جان زیادہ سے زیادہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ بندوقوں کا رخ تمہاری طرف ہو جاتا ہے۔ فیکے ڈاکو نے گہرا سانس لیا اور عجیب نظروں سے ممتاز کو گھورنے لگا۔ الفاظ سے زیادہ ممتاز کی ہمدردی نے اسے متاثر کیا تھا، اور خصوصاً اس بات نے کہ ممتاز نے اسے فیکا موچی کہنے کے بجائے رفیق احمد کہا تھا۔ تاہم وہ ڈاکو تھا اور اتنی آسانی سے جھک نہیں سکتا تھا۔ گولیوں سے کھیلنا ہمارا پیشہ ہے، اس نے بظاہر بے نیازی سے کہا۔ ہم گولیوں کو روکنا بھی جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر یہ کمال موجود ہو، ممتاز نے کہا، لیکن ایک گولی ایسی ہے جسے دنیا کی کوئی ڈھال نہیں روک سکتی، اور وہ یہ گولی ہے جو کسی مظلوم کے سینے سے نکلتی ہے اور آسمانی بجلی بن کر ظالم پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ فیکا ڈاکو چپ سا ہو گیا۔
رفیق احمد، تم خوش شکل اور پڑھے لکھے نوجوان ہو۔ میں اس نقلی داڑھی کے پیچھے تمہارا اصلی چہرہ دیکھ سکتی ہوں۔ تم اتنے بزدل آدمی نہیں ہو جتنا خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دولت مند یا جاگیردار نے تم پر ظلم کیا ہو، لیکن اس ظلم کا انتقام یہ طریقہ انتہائی بزدلانہ ہے۔ اگر تمہارے دماغ میں عقل اور بازوؤں میں دم ہے تو محنت کر کے دولت کماؤ، اگر ان دونوں سے محروم ہو تو بھیک مانگ کر گزارا کرو۔ فیقہ موچی واردات کے دوران مصنوعی داڑھی موچھوں کے علاوہ چہرے پر تھوڑی سی کالک بھی مل لیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا رنگ کالا اور چہرہ ناقابل شناخت ہو جاتا تھا۔ ممتاز نے اسے خوش شکل کہہ کر اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا تھا۔ یہ بات کہہ کر فیقے پر نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے کہی تھی، اور وہ اس میں پوری طرح کامیاب رہی تھی۔ فیقے نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا اور بغیر کچھ چوری کیے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے بعد اس کی وارداتوں کا سلسلہ رک گیا۔ پولیس نے یہ اندازہ لگایا کہ فیقہ وہ علاقہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا گیا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ ممتاز کی ایک رازدار سہیلی تھی جس کا نام شہلا تھا۔ ممتاز اپنی ایک ایک بات شہلا کو بتا دیتی تھی۔ شہلا نے یہ ساری باتیں شوہر نقیب کو بتائیں۔ نقیب کے ذریعے یہ باتیں حوالدار کو معلوم ہوئی۔ حوالدار نے مجھے بتائیں اور اب 35-36 سال کے بعد میں یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فیقے موچی کی پراسرار روپوشی کے چند ہفتے بعد ممتاز کو ایک رات ملا۔ رکا لانے والی ایک 7-8 سالہ بچی تھی جس کا نام ہم فرض کر لیتے ہیں وہ ممتاز کے پڑوس میں رہتی تھی اور اکثر و بیشتر ان کے گھر آتی جاتی تھی۔ رکا وہ ایک کتاب میں رکھ کر لائی تھی اور بڑی رازداری سے ممتاز کو دیا تھا۔ ممتاز نے وہ رکا پڑھا تو اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ اس میں لکھا تھا، آپ نہایت حسین، ذہین اور اعلیٰ کردار کی مالک ایک قابل پرستش خاتون ہیں۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہا۔ ہر وقت آپ کا تصور مجھے بے چین رکھتا ہے۔ میری ایک چھوٹی سی خواہش پوری کر دیں۔ آپ کے گھر کی جو کھڑکی مغرب کی طرف کھلتی ہے، آج دوپہر کو ٹھیک 2 بجے چند منٹ کے لیے اس میں کھڑی ہو جائیں۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے اس خاموش پرستار کو کچھ چین آ جائے گا۔ اگر آپ نہ آئیں تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ رکے کا مضمون ظاہر کرتا تھا کہ لکھنے والا کوئی معقول اور مہذب شخص تھا۔ رکا پڑھ کر ممتاز کو غصہ بھی آیا اور اچھا بھی لگا۔ اس نے روبی سے پوچھا کہ وہ رکا اسے کس نے دیا تھا؟ محسن چچا نے دیا تھا، روبی نے سادگی سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ممتاز باجی کے علاوہ کسی کو نہیں بتانا۔ اچھا، تو یہ تمہارے چاچا کی کارستانی ہے، ممتاز نے کہا، اور حضرت کا نام محسن ہے، کیا یہ تمہارے گھر میں رہتے ہیں؟ یہ میرے اصلی چچا تھوڑی ہی ہیں، روبی نے کہا، ہمارے گھر کے پاس رہتے ہیں۔ انہوں نے خود ہی اپنا نام محسن چچا بتایا تھا، ہمارے گھر کبھی نہیں آئے۔ ممتاز نے بوجہ تجسس پوچھا، یہ تمہارے چچا حسین کیسے آدمی ہیں؟ ان کی شکل و صورت کیسی ہے؟ بہت پیارے ہیں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ممتاز کریت کریت کر محسن کے بارے میں پوچھنے لگی۔ روبی کے جوابات سے جو نقشہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ محسن ایک گورا چٹا اور خوبرو نوجوان تھا۔ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، اس کے خوبصورت بال ہر وقت پیشانی پر بکھرے رہتے ہیں، اور وہ بہت ہی ہنسمکھ اور زندہ دل آدمی ہے۔ یہ ممتاز کے آئیڈیل محبوب کا نقشہ تھا۔ اس نے رکے کو کئی بار پڑھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھیک 2 بجے مغرب کی سمت کھلنے والی کھڑکی میں پہنچ گئی۔ اس کی متلاشی نظریں چاروں اطراف گھوم رہی تھیں، مگر کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو روبی کے بتائے ہوئے حلیے پر پورا اترتا۔ ممتاز کو اس بات سے مایوسی بھی ہوئی اور اس کے دل میں تجسس بھی پیدا ہوا۔ اگلے روز اسے روبی کے ذریعے ایک اور رکا ملا۔ محسن نے والہانہ انداز میں اس کی کھڑکی میں آنے کا شکریہ ادا کیا تھا اور ان لمحات کو اپنی زندگی کے یادگار لمحات قرار دیا تھا۔ نیز دوبارہ کھڑکی میں آنے کی درخواست بھی کی تھی۔ چند روز تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ممتاز محسن کے رکے جو رفتہ رفتہ طویل ہوتے جا رہے تھے وصول کرتی رہی اور کھڑکی میں جاتی رہی، لیکن محسن کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ غالباً وہ چھپ کر اسے دیکھتا تھا۔ ممتاز کے دل میں اپنے پراسرار پرستار کو دیکھنے کی خواہش شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ خود اسے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بالآخر وہ مجبور ہو گئی۔ اس نے پہلی دفعہ محسن کے نام رکا لکھا اور پوچھا، کیا آپ مجھے کو دیکھتے رہیں گے یا خود بھی سامنے آئیں گے؟ اس سوال کا جواب یہ ملا،
ڈرتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ کر مجھ سے نفرت نہ کرنے لگیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ آپ مجھے قریب سے دیکھیں تاکہ اگر آپ کو مجھ میں کوئی خامی نظر آئے تو میں اس کی وضاحت کر سکوں۔ اس بات نے ممتاز کو ششو پنج میں مبتلا کر دیا۔ اس نے روبی سے کریت کریت کر پوچھا مگر وہ محسن کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ بتا سکی جسے خامی کہا جا سکتا۔ ایک رکے کے بعد ممتاز نے محسن کے خطوں کے جواب دینے شروع کر دیے۔ اس نے محسن سے تصویر مانگی مگر جواب انکار میں ملا۔ محسن روبرو پیش ہونا چاہتا تھا۔ خط و کتابت نے دونوں کو خاصاً قریب کر دیا تھا۔ ممتاز اپنے آئیڈیل سے ملنے کی خود بھی خواہشمند تھی، لہٰذا خطوں کے ذریعے دونوں نے ملاقات کے لیے وقت اور جگہ کا تعین کر لیا۔ یہ جگہ محسن کے ایک دوست کا گھر تھی۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، تاہم ممتاز روبی کو ساتھ لے کر گئی تھی۔ جب اس نے محسن کو دیکھا تو دم بخود رہ گئی۔ وہ اس کے تصور سے زیادہ خوش شکل اور ایک سجیلا نوجوان تھا۔ اس نے بوسکی کا کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کا رنگ گورا چٹا، پیشانی کشادہ اور بھورے تھے۔ اس نے جھکی ہوئی نظر سے ممتاز کو سلام کیا اور سر جھکا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ صورتحال ممتاز کے اندازے سے بالکل الٹ تھی۔ وہ گھر سے روانہ ہوتے ہوئے خاصی نروس تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح ایک غیر مرد کی نظروں کا مقابلہ کرے گی اور کس طرح اس سے باتیں کرے گی، مگر وہ مرد تو اس کے تصور سے بھی زیادہ شرمیلا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں میں دبائے اور آنکھیں نیچے کیے یوں اس کے سامنے بیٹھا تھا جیسے کوئی پجاری دیوی کی مورتی کے سامنے بیٹھا ہو۔ ممتاز کچھ دیر تک اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، پھر بولی، کیا ہم یوں ہی چپ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، محسن کے منہ سے ایک باریک سی آواز نکلی۔ تو پھر کوئی بات کریں؟ آپ کچھ بات کریں، میں سنتا ہوں، محسن نے کہا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ ممتاز کو آگے جھکنا پڑا۔ آپ تو لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہیں۔ جی، محسن کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی، میں آپ کا مجرم ہوں۔ ممتاز کو اس کی آواز کچھ مانوس سی معلوم ہوئی۔ مجرم تو آپ واقعی ہیں، آپ کے شرمیلے پن نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے، کیا سزا دی جائے آپ کو؟ محسن نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے اور بولا، مجھے ہمیشہ کے لیے قید کر لیں، یہی میری سزا ہے۔ تبھی ممتاز نے اس کی آواز پہچان لی اور اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ شخص جو آنکھیں نیچی کیے اس کے سامنے بیٹھا تھا وہ در حقیقت فی کا موچی تھا، وہ مشہور ڈاکو جس کی دہشت سے پورا قصبہ کانپتا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا لڑکیوں کی طرح شرما رہا تھا۔ ممتاز حیرت سے گنگ ہو گئی، کئی لمحوں تک اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ محسن اور فی کا موچی سمجھ گیا کہ ممتاز نے اسے پہچان لیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ آپ مجھے پہچان لیں گی، اس نے کہا۔ وہ اسی طرح آنکھیں نیچے کیے بیٹھا تھا، اس لیے میں آپ کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ تمہاری یہ تبدیلی میری سمجھ سے باہر ہے، ممتاز نے ایک طویل توقف کے بعد کہا۔ کہیں تم نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے تو یہ روپ نہیں بھرا؟ تم فی کے موچی ہو نا؟ ہاں، میرا یہی نام تھا، میں نے وقتی ضرورت کے تحت یہ نام اختیار کیا تھا، میرا اصل نام محسن رفیق ہے۔ لیکن کیوں؟ ممتاز نے جاننا چاہا۔ تم یہ سب کچھ کیوں کرتے رہے؟ تم دیکھنے میں تو شریف آدمی لگتے ہو۔ میں نے جو کیا وہ میری جہالت تھی، لیکن میں اپنی مظلومیت کی کہانی آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا کیونکہ اس ظلم کی وجہ سے جو راستہ میں نے اختیار کیا وہ برا تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر عاجزی اور شرمیلے پن کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے ممتاز کو بہت متاثر کیا کہ پورے قصبے میں دہشت پھیلانے والا ڈاکو نہ صرف یہ کہ اس کی پرستش کرتا تھا بلکہ اس کے سامنے آنکھیں اٹھا کر بات نہیں کر رہا تھا۔ پھر وہ شکل و صورت اور قد و قامت کے لحاظ سے ایک مثالی نوجوان تھا۔ اس کا رکھ رکھاؤ اور رویہ بھی مہذب لوگوں جیسا تھا۔ اس نے ممتاز کے ایک سوال کا جواب دیے بغیر کسی حجاب کے اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایک پشت قبل اس کے خاندان کے بعض لوگ جوتے گانٹ کر گزر بسر کرتے تھے۔ اس نسبت سے اس نے خود ہی اپنے نام کے ساتھ لفظ موچی لگا دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پولیس کو اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ چال خاصی کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ پولیس نے اس کی تلاش میں آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے موچی خاندانوں کو کنگال مارا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ ممتاز کو بھی اس سے محبت ہو گئی۔ کچھ عرصے تک دونوں میں چوری چھپے خط و کتابت چلتی رہی۔ محسن نے ممتاز کو کئی دفعہ تحائف بھی دیے۔ یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی تھی۔ ممتاز کی ماں ولایت بیگم کو بیٹی کی پوری طرح سرگرمیوں کی وجہ سے شبہ ہوا۔ اس نے ممتاز سے سختی سے باز پرس کی۔ ممتاز نے محسن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ولایت بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی بیٹی ایک ڈاکو کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اگر دنیا کو یہ بات معلوم ہو گئی تو کیا ہوگا؟
ممتاز کی ماں نے منت کی کہ وہ صرف ایک بار محسن سے ملے، پھر اس کے بعد بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، ولایت بیگم نے غصے سے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں اس کالے چور کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس جنگلی کو دیکھ کر میں ضرور بے ہوش ہو جاؤں گی۔ ایسے خون خوار شخص سے خدا بچائے۔ لیکن ممتاز نے محسن کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور اپنی ماں کو اس سے ملنے پر مجبور کر دیا۔ ولایت بیگم نے کہا کہ وہ پردے میں رہ کر ڈاکو سے بات کرے گی اور 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دے گی۔ محسن اور فیکے موچی کو صبح کے وقت 10 بجے گھر بلایا گیا۔ اس وقت گھر کے مرد اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ ولایت بیگم نے جب ایک خون خوار کالے چور کے بجائے ایک خوبرو اور بانگ کے سجیلے نوجوان کو بیٹھک میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، محسن نے بہادر علی کی کلائی پکڑ لی اور بظاہر نرم لہجے میں بولا تو دنگ رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی ڈاکو ہے جس کی رنگت سیاہ، چہرے پر جھاڑ جھنکار اور دھاڑی اور ہاتھ میں رائفل تھی۔ بیٹھک میں داخل ہونے والا ایک تو مہذب اور شرمیلا نوجوان تھا، وہ کسی پہلو سے فیکا ڈاکو نہیں لگتا تھا۔ ولایت بیگم پردے میں رہنے کی شرط بھول کر سامنے آ گئی۔ محسن نے اپنی باتوں سے ماں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس نے اسے یقین دلایا کہ وہ چوری ڈکیتی سے توبہ کر چکا ہے اور آئندہ باعزت زندگی گزارنے کا عزم رکھتا ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود ولایت بیگم ایک سابق ڈاکو کو اپنا داماد بنانے پر تیار نہیں تھی۔ یہ بات ہمیشہ چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ کچھ دن وہ اس بات کو چھپاتی رہی اور از خود یہ کوششیں کرتی رہی کہ ممتاز محسن کا خیال دل سے نکال دے، لیکن ممتاز کا کہنا تھا کہ جس شخص نے اس کی خاطر ڈکیتی ترک کی تھی اسے سہارا دینا اس کا فرض تھا۔ ولایت بیگم نے مجبور ہو کر یہ بات اپنے شوہر کو بتائی۔ اس کے شوہر بہادر علی کو پہلے تو اپنی بیوی کی بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ کیا تم نے یہ کہا ہے کہ فیکا ڈاکو ہمارے گھر میں آتا رہا ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اس ہمارے گھر میں؟ ہاں، میں نے یہی کہا ہے، ولایت بیگم نے جواب دیا۔ تم اسے دیکھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ وہ اچھی شکل و صورت کا مالک ہے اور خاندانی آدمی لگتا ہے۔ ڈاکو تو وہ بالکل نہیں لگتا۔ پتہ نہیں اس نے میری بیٹی پر کیا جادو کر دیا ہے، صبح شام اس کے نام کی مالا جپتی ہے۔ ولایت بیگم، تم فیکے موچی کی تعریفیں کر رہی ہو، تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ خدا نخواستہ، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں، ولایت بیگم نے کہا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ لڑکا ہے ہی تعریف کے قابل۔ قسم لے لو جو اس نے ایک دفعہ بھی آنکھیں اونچی کر کے میرے ساتھ بات کی ہو، ہمیشہ نیچی نظریں سے بات کرتا ہے۔ مجھے تو اس پر ترس آتا ہے۔ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں اور اس کا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے۔ جہنم میں جائے ہماری بلا سے۔ آج کے بعد اگر اس نے ہمارے گھر میں قدم رکھا یا ممتاز نے اس سے ملنے کی کوشش کی تو میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ممتاز کی شادی کی تیاری شروع کر دو۔ اکبر حسین اشارتاً اپنے بیٹے منور کا ذکر کر چکا تھا۔ لڑکا شریف ہے اور سرکاری ملازم ہے، یعنی پکی نوکری ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ولایت بیگم نے ممتاز کو باپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا اور محسن سے کہہ دیا کہ وہ دوبارہ ان کے گھر کا رخ نہ کرے، لیکن وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ چند روز بعد اس نے بہادر علی کو بازار میں روک لیا اور سلام کرنے کے بعد کہا، چاچا بہادر علی، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہادر علی نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ کوئی شریف آدمی ہے۔ اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ بات پردے کی ہے، محسن نے کہا۔ آئیں ادھر ہوٹل میں چل کر بیٹھتے ہیں، کچھ لسی پانی بھی ہو جائے گا۔ بہادر علی قدرے تامل کے بعد محسن کے ہمراہ ایک قریبی ہوٹل میں جا بیٹھا۔ اسی اسنان میں اسے کچھ شک سا ہو گیا تھا۔ محسن نے کھانے پینے کی چیزوں کو آرڈر دے دیا اور بیرے کے جانے کے بعد بولا، چاچا میرا نام محسن رفیق ہے۔ اس سے پہلے میں فیکے موچی کے نام سے مشہور تھا، لیکن اب میں نے یہ نام اپنی زندگی کی تختی سے مٹا دیا ہے۔ میں شریف آدمی بن گیا ہوں اور عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میری اس تبدیلی میں آپ کی بہادر بیٹی کا ہاتھ ہے۔ آپ کو وہ رات یقیناً یاد ہوگی جس رات آپ کی بیٹی نے مجھے غیرت دلائی تھی۔ اس رات کے بعد میں نے کوئی واردات نہیں کی۔ بہادر علی نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر بولا، تم نے بہت اچھا کیا کہ اس برے کام سے توبہ کر لی۔ اب میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ جہاں تمہیں جاننے پہچاننے والا کوئی نہ ہو۔ میرا یہی ارادہ ہے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ بہادر علی نے اس کی بات کاٹی اور بولا، دیکھو محسن، میری بیٹی نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس کی وجہ سے تم نے ایک بہت بڑی برائی چھوڑی ہے۔ کیا تم اس کے احسان کے بدلے اسے ہم سے چھین لینا چاہتے ہو؟ چاچا بہادر علی، وہ بھی یہی چاہتی ہے۔ بس، بہادر علی نے تیزی سے کہا۔
میں اس سے آگے کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ لڑکیاں اس معاملے میں نادان ہوتی ہیں، اس لیے خدا نے انہیں از خود اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم نے تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ محسن مسکرایا اور سر نظروں سے بہادر علی کو گھورنے لگا۔ یہ نظریں ان نظروں سے بہت مختلف تھیں جنہیں ممتاز اور اس کی ماں جانتی تھی۔ بہادر علی کو وہ نظریں بہت خوفناک معلوم ہوئی۔ محسن نے بہادر علی کی کلائی پکڑ لی اور بظاہر نرم لہجے میں بولا، چاچا فیقے موچی پر پولیس ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ اگر یقین نہ آئے تو آؤ، ابھی تھانے چلتے ہیں۔ میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ پولیس کو جو چاہیں کہانی سنائیں، لیکن یہ بات میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں کے لیے ابھی کوئی ہتھکڑی نہیں بنی۔ بہادر علی نے محسوس کیا کہ اس نرم گفتار نوجوان کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط ہے اور اس کی آنکھیں کسی شیر کی آنکھوں کی طرح سرد اور خوفناک ہیں۔ وہ گھبراہٹ محسوس کرنے لگا۔ دیکھو برخوردار، رشتے اس طرح طے نہیں ہوا کرتے۔ اس معاملے میں واقعی اناڑی ہوں، محسن نے کہا۔ آپ میرے بزرگ ہیں، آپ ہی طریقہ بتا دیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں زبان دے چکا ہوں۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی بیٹی سے ضرور پوچھ لیں، وہ میرے حق میں فیصلہ کر چکی ہے۔ بہادر علی نے دل میں کہا، میں ایک موچی اور ڈاکو سے بیٹی بیانے کے بجائے اسے قتل کر دینا زیادہ بہتر سمجھوں گا۔ میں اپنی بیٹی کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ اس نے آج تک میری نافرمانی نہیں کی۔ وہ اس شخص کو قبول کرے گی جسے میں پسند کروں گا۔ بات ختم کرتے ہی وہ رخصت ہو گیا۔ اس کے چند ہفتے بعد اس نے ممتاز کو بیاہ کر رخصت کر دیا۔ محسن نے اس اعتبار سے شرافت کا ثبوت دیا کہ شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ حوالدار کی زبانی یہ کہانی سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس دوہرے قتل میں محسن رفیق اور فیقے موچی کا ہاتھ ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شبیر علی کے گھر کود کر جانے والا شخص محسن ہی تھا، اور اغلب خیال یہی تھا کہ وہ شبیر علی کے گھر میں مقیم تھا اور وہیں سے منور حسین کے گھر میں گھس گیا تھا۔ میں نے چند آدمی ساتھ لی اور شبیر علی کے گھر جا پہنچا۔ دستک کے جواب میں اس دفعہ بھی شبیر علی کی بہن فاطمہ نے دروازہ کھولا۔ لو جی، حد ہو گئی، اس نے مجھ پر نظر پڑتے ہی کہا۔ آپ نے ایک ہی دروازہ دیکھ لیا ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ 2-4 دن کے بعد آنا۔ ہم تمہارے گھر کی تلاشی لینے آئے ہیں، میں نے کہا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس گھر میں ڈاکو چھپے ہوئے ہیں، تم اپنی ماں کو لے کر ایک طرف ہو جاؤ۔ اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ بولی، کسی نے آپ کو وہم میں ڈال دیا ہے، ہمارے گھر میں ڈاکوؤں کا کیا کام؟ کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ اگر ڈاکو نہ ملے تو ہم واپس چلے جائیں گے، 2-4 منٹ کی تو ساری بات ہے۔ اس نے ہمیں رکنے کے لیے کہا اور دروازہ بھیڑ کر واپس چلی گئی۔ میں نے 2 آدمی پچھلی گلی میں اور ایک آدمی منور حسین کے گھر میں متعین کر دیا تھا۔ فاطمہ کے جانے کے 2 منٹ کے بعد میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے چھوٹا سا کچا صحن تھا، آگے 3-4 کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں حوالدار کے ہمراہ کمرے کے دروازے کے قریب جا پہنچا۔ اندر سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ فیقے موچی، باہر آ جاؤ، حوالدار نے زور سے آواز لگائی۔ ہم مکان کو گھیرے میں لے چکے ہیں، خالی ہاتھ باہر آ جاؤ۔ لمحہ بھر کے بعد دروازہ کھلا اور 30-32 سالہ شخص باہر آیا۔ اس نے دھوتی کے اوپر بنیان پہن رکھی تھی اور خاصے مضبوط جسم کا مالک تھا۔ کیا بات ہے جناب؟ اس نے برہمی سے کہا۔ آپ کون سے قانون کے تحت گھر کے اندر گھسے ہیں؟ لے بھائی، حوالدار نے کہا، بڑی قانون کی باتیں جانتے ہو۔ یہ قانون تمہیں نہیں پتہ کہ دروازے پر کسی مرد کو جانا چاہیے؟ ہر دفعہ عورت کو دروازے پر بھیج دیتے ہو۔ میں نے دیکھا اس کا ہاتھ دھوتی کی ڈپ کی طرف سرک رہا تھا۔ یہ ہمارا گھر ہے، اس نے کہا، ہماری جائیداد ہے، آپ لوگ مہربانی کر کے دروازے سے باہر چلیں۔ اس کی ڈب خاصی ابھری ہوئی تھی۔ غالباً اس نے وہاں کوئی ہتھیار چھپا رکھا تھا، لیکن میں نے اسے ہتھیار نکالنے کا موقع نہیں دیا اور تیزی سے اپنا ریوالور نکال کر اسے نشانے پر رکھ دیا۔ ریوالور دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر شاکرانہ مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ مسئلہ کیا ہے جناب عالی؟ اس نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ یہاں آپ کس کی تلاش میں آئے ہیں؟ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اندر جتنے آدمی ہیں ان سب کو باہر بلائے، اور تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام شبیر علی ہے۔ اندر میری ماں اور بہن کے سوا اور کوئی نہیں، ہم شریف لوگ ہیں، یہاں ریوالور کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں فیقہ موچی نامی ڈاکو رہتا ہے۔ فیقے موچی کا نام سن کر اس کے چہرے پر لہر سی آ کر چلی گئی۔ قدر توقف کے بعد بولا، میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ ہم نے اسے ساتھ لیا اور پورا مکان دیکھ ڈالا۔ اندر اس کی ماں اور بہن کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ جب تک ہم مکان دیکھتے رہے، دونوں عورتیں ہمیں سلواتیں سناتی رہیں۔ پچھلی طرف متعین سپاہیوں نے بتایا کہ انہوں نے کسی شخص کو مکان سے نکلتے نہیں دیکھا ہے۔
میں نے شبیر علی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی اور اس کی بہن فاطمہ سے کہا، ہم تمہارے بھائی کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک محسن رفیق اور فیقہ موچی ہمارے ساتھ نہیں آ جاتا۔ ہمیں اس بات کی پکی شہادت ملی ہے کہ وہ اسی گھر میں رہتا ہے۔ اس سے کہنا کہ اگر اسے اپنے دوستوں کی عزت پیاری ہے تو خود ہی حاضر ہو جائے۔ عورتیں شور مچاتی رہیں مگر ہم شبیر علی کو لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تھانے پہنچ کر میں نے شبیر علی سے کہا، دیکھو شبیر علی، ہمیں تمہارے دوست فیقہ موچی کا پتہ چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں باعزت طور پر یہاں سے رخصت کر دیں تو ہمیں فیقے کا اتا پتہ بتا دو، ورنہ ہم اس دور قتل کے مقدمے میں تمہارا نام بھی لکھ دیں گے۔ عینی گواہیوں نے قاتل کو دیوار پھاند کر تمہارے گھر میں گھستے دیکھا تھا۔ تھانے دار صاحب، واردات والے روز میں گھر میں موجود نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے گھر کون گھسا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ایک طرف سے گھسا ہو اور دوسری طرف سے باہر نکل گیا ہو، اور فیقہ موچی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم کام کیا کرتے ہو؟ میں ٹھیکیداری کرتا ہوں۔ اچھا، تمہاری بہن نے تو کہا تھا کہ تم غلے کا کام کرتے ہو۔ غلے کا کام بھی کبھی کبھی کر لیتا ہوں۔ غلے کے 2 آڑتیوں کے نام بتاؤ۔ میں نے کہا، ایسے 2 آڑتیوں کے نام جو تمہیں جانتے ہوں۔ وہ کوئی نام نہ بتا سکا۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ وہ فیقہ موچی کے گروہ کا آدمی ہے اور غالباً اس نے فیقے کے ایما پر ہی وہ مکان خریدا تھا۔ فیقہ ممتاز کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ شبیر علی خاصاً سخت آدمی تھا۔ وہ کوئی بات بتانے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے اس کے بارے میں تفتیش کی تو پتہ چلا کہ وہ سزا یافتہ مجرم تھا۔ میں نے اسے ایک ASI کے حوالے کر دیا اور کہا کہ وہ اس سے فیقہ موچی کے بارے میں گزشتہ وارداتوں کے بارے میں اگلوانے کی کوشش کرے۔ ASI 3-4 دن تک محنت کرتا رہا مگر کوئی بات معلوم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چوتھے یا 5ویں روز 2 آدمی اس کی ضمانت کروانے کے لیے آئے اور کھاتے پیتے کاروباری آدمی تھے۔ انہوں نے قانونی ذرائع استعمال کرنے کے علاوہ ایک معقول رقم بطور رشوت بھی پیش کی۔ میں نے انہیں شبیر علی کی تھوڑی سی جھلک دکھائی۔ 4 دن میں اس کا حلیہ کافی بگڑ چکا تھا۔ پھر کہا، اگر آپ کو اس شخص سے کوئی ہمدردی ہے تو فیقہ موچی کا ٹھکانہ بتا دیں یا اس سے کہیں کہ وہ خود تھانے حاضر ہو جائے۔ میں اسے چھوڑوں گا ورنہ اس کے خلاف پرچہ کاٹ دوں گا۔ گواہ ہمارے پاس موجود ہے۔ دونوں مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اس کے 3 یا 4 روز بعد 2 خوش پوش افراد تھانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک تو وکیل تھا۔ اس نے وکیلوں والا سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا اور حال کے جزوی طور پر سفید تھے۔ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتا تھا کہ وہ خاصا تجربہ کار وکیل تھا۔ اس کا ساتھی ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس نے شارک اسکن کا سوٹ اور فلیٹ ہیٹ پہن رکھا تھا۔ دونوں ہیڈ کلرک کی رہنمائی میں میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ وکیل نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، ملک صاحب، آپ نے شبیر علی نامی ایک بے گناہ شخص کو حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ میں اس کا وکیل ہوں اور اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وکیل صاحب، جس شخص کو آپ بے گناہ قرار دے رہے ہیں وہ سزا یافتہ اور عادی مجرم ہے۔ ہم نے اس کا پچھلا اعمال نامہ منگوا لیا ہے۔ ہم نے اسے عین گواہوں کے بیانات کی روشنی میں گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے لیے عین گواہوں کا حصول کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کیا مجھے اس سے ملنے کی اجازت ہے؟ میں نے ہیڈ کلرک سے کہا کہ وکیل صاحب کی شبیر علی سے ملاقات کروا دے۔ وکیل نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ آپ شبیر علی سے ملنے آئے؟ نوجوان نے کہا، میں ملک صاحب سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، وہ مجھے کاغذ دے دیں۔ وکیل نے ایک کاغذ نکال کر خوش پوش نوجوان کو دے دیا اور اٹھ کر ہیڈ کلرک کے ہمراہ کمرے سے نکل گیا۔ خوش پوش نوجوان نے دونوں بازو میز پر ٹکائے اور خفیف سی مسکراہٹ سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، خادم کو محسن رفیق کہتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اس لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اس کے چہرے پر بے خوفی پائی جاتی تھی۔ میں نے اس کے رکھ رکھاؤ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہاں تو تم ہو فیقہ ڈاکو؟ نو سر، محسن رفیق، اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، میرے میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں یہی نام لکھا تھا۔ میں فیقہ ڈاکو کو نہیں جانتا۔ میں نے گھنٹی بجا کر حوالدار کو اندر بلایا اور کہا، یہ فیقہ ڈاکو ہے، اسے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ 1 رات کی مہمانی کے بعد اس کو اپنا اصلی نام یاد آ جائے گا۔ حوالدار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے سوٹ اور فلیٹ ہیٹ سے خاصا مرعوب ہو گیا تھا۔ یہ فیقہ ڈاکو ہے جی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ محسن نے ایک کاغذ میری طرف بڑھایا اور بولا، یہ ضمانت قبل از گرفتاری کا کاغذ ہے۔ مجھے پہلے یہ اندیشہ تھا کہ غلط فہمی ہو سکتی ہے۔
وہ پورا بندوبست کر کے تھانے آیا تھا۔ میں نے کہا، برخوردار ضمانت منسوخ بھی ہو سکتی ہے۔ میرے پاس آدھی درجن ہے، اوپر گواہ ایسے موجود ہیں جو تمہیں فی کے ڈاکو کی حیثیت سے شناخت کر سکتے ہیں۔ اس کی خود اعتمادی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ چند لمحوں تک متبسم نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، ملک صاحب، فی کا ڈاکو مر چکا ہے، محسن رفیق زندہ ہے۔ کیا آپ محسن رفیق کو مار کر فی کے ڈاکو کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بڑی گہری باتیں کہہ گیا تھا۔ میں نے جواب دیا، میں فی کے ڈاکو کو زندہ نہیں کرنا چاہتا، میں اس بدبخت کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں جس نے محبت کے نام پر اپنی محسنہ کو قتل کر دیا۔ نہیں، وہ قاتل زندہ نہیں ہے، اس نے کہا، اسے اس کے جرم کی سزا مل چکی ہے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ پہلے میری ایک بات کا جواب دیں، اس نے کہا۔ فرض کریں ایک شخص ایک مہلک ہتھیار سے آپ کی نظروں کے سامنے ایک کمزور عورت پر قاتلانہ حملہ کرتا ہے۔ آپ اس عورت کو بچانے کے لیے حملہ آور پر وار کرتے ہیں۔ وہ وار مہلک ثابت ہوتا ہے اور اس حملہ آور دم توڑ دیتا ہے۔ کیا قانونی نقطہ نظر سے آپ کا یہ فعل جرم کہلائے گا؟ ایسی صورت میں یہ فعل جرم نہیں کہلائے گا، میں نے کہا۔ لیکن اس مثال سے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں آپ کو فی کے ڈاکو کی چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ آپ مجھے فی کا ڈاکو بنانے کی کوشش نہ کریں۔ دھمکی دے رہے ہو؟ اس نے عاجزانہ انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ آپ کا نوکر ہوں جناب، دھمکی کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ نے فی کے ڈاکو کا نام سنا ہے؟ کبھی اس کو دیکھا نہیں، نہ کبھی وہ پکڑا گیا ہے۔ وہ دوبارہ بھی نہیں پکڑا جائے گا۔ 6-7 سال تو نکال ہی جائے گا۔ ذرا سوچیں، ان 6-7 سالوں میں اس کے ہاتھ سے کتنا نقصان ہو چکا ہوگا۔ اس لیے اسے قبر میں ہی پڑا رہنے دیں۔ اور اس نے جو جرم کیے ہیں ملک صاحب، اس نے آج تک کسی انسان کو جسمانی نقصان نہیں پہنچایا، البتہ لوگوں سے ٹیکس ضرور وصول کیا ہے، اور ٹیکس تو آپ بھی وصول کرتے ہیں، کئی اور محکموں کے لوگ بھی ٹیکس وصول کرتے ہیں، البتہ وصولی کا طریقہ ہر ایک کا مختلف ہے۔ میں تمہاری اپیل پر غور کروں گا، میں نے کہا۔ کہانی سناؤ۔ کہانی کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ اس نے بتایا کہ وارداتوں کے دوران فی کے کا کئی بار خوبصورت لڑکیوں سے واسطہ پڑ چکا تھا، لیکن ممتاز جیسی ذہین اور دلیر لڑکی اس کی نظر سے کبھی نہیں گزری تھی۔ اس نے ممتاز کی خاطر ڈکیتی ترک کر دی اور اپنے دل میں یہ تہیہ کیا کہ اس لڑکی کو پانے کی خاطر تمام برائیاں ترک کر دے گا، اور اس نے ایسے ہی کیا۔ وہ ممتاز کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کے باپ کو راضی نہ کر سکا۔ اس نے بتایا کہ وہ 2-3 دفعہ ممتاز کے باپ بہادر علی سے ملا۔ آخری ملاقات میں اس نے بہادر علی کے پیر پکڑ کر اس کی منت سماجت کی، لیکن بہادر علی نے اسے دھتکار دیا اور کہا کہ وہ ایک موچی سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ چاچا بہادر علی، موچی ذات نہیں پیشہ ہے۔ انسان صرف اس وقت تک موچی کہلا سکتا ہے جب وہ موچی کا کام کرتا ہو۔ محسن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں موچی نہیں ہوں، ہمارے پردادا میں سے کوئی موچیوں کا کام کیا کرتا تھا۔ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، عزت سے روٹی کما سکتا ہوں۔ بہادر علی نے اس کی منت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ فی کا اگر چاہتا تو ڈاکو بن کر بہادر علی کو جھکنے پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن اس نے ممتاز کی وجہ سے کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ محبت سے اسے اپنانا چاہتا تھا۔ ممتاز نے بھی اپنے طور پر بہت کوشش کی، لیکن جب وہ کامیاب نہ ہو سکی تو اس نے محسن سے کہا، محسن، میرا جسم کہیں بھی رہے، میرا دل اور میری روح تمہارے ساتھ رہے گی، اس لیے تم میری خاطر خاموشی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ محسن نے ایسے ہی کیا، لیکن وہ ممتاز کا خیال اپنے دل سے نہ نکال سکا۔ بالآخر اس نے منور حسین کے ساتھ والا گھر خرید لیا اور وہاں اپنے دوست شبیر علی کو آباد کر دیا۔ شروع میں صرف اسے ممتاز کے قرب کی خواہش تھی۔ وہ گاہے بگاہے اس کی ایک جھلک دیکھ لینا چاہتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس نے باورچی خانے والی کھڑکی کو ممتاز سے رابطے کا ذریعہ بنا لیا۔ جب ممتاز باورچی خانے میں تنہا ہوتی تو وہ کھڑکی میں پہنچ جاتا اور اس سے باتیں شروع کر دیتا۔ ممتاز نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ وہ موقع پا کر گھر میں گھس آتا تھا، مگر محسن نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ نہ جانے دونوں میں سے کون جھوٹا تھا۔ وقوع والے روز ممتاز باورچی خانے میں ٹھہر کر منظور کا انتظار کر رہی تھی۔ اس موقع پر ان میں 3 باتیں ہوئیں۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ منظور کی جیب کٹ گئی اور اسے وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ محسن نے دیوار کے اوپر سے ممتاز کو تاریک باورچی خانے کے دروازے میں کھڑے دیکھ لیا۔ وہ سمجھا کہ ممتاز اس سے ملنے کے لیے وہاں آئی ہے۔ یہ دوسری بات تھی۔ اس نے درمیانی کھڑکی پر مخصوص سگنل دیا۔ ممتاز تاریک باورچی خانے میں چلی گئی اور کھڑکی کھول کر محسن سے باتیں کرنے لگی۔
تیسری بات یہ ہوئی کہ اتفاق سے منور حسین کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی بستر پر موجود نہیں ہے تو وہ فکر مند ہوا اور اس کی تلاش میں باہر نکلا۔ جب اس نے باورچی خانے سے اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ باتیں کرتے سنا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے اندر سے چھری نکالی اور دبے پاؤں باورچی خانے میں پہنچا اور ممتاز پر پے در پے وار کرنا شروع کر دیا۔ محسن تیزی سے دیوار پھاند کر ان کے گھر میں داخل ہوا، دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی اٹھائی اور رکو سے جا کر منور حسین کے سر پر 2 وار کیے۔ ممتاز پہلے ہی فرش پر گر چکی تھی، منور حسین اس کے اوپر گر گیا، دونوں نے وہیں دم توڑ دیا۔ یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہو گیا۔ ممتاز اپنے شوہر کے حملے سے ایسی خوفزدہ ہوئی کہ اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ یہی صورت منور حسین کے ساتھ پیش آئی، اس کے منہ سے بھی کوئی آواز نہ نکل سکی۔ اسی لمحے عقبی دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ یہ دستک منظور نے دی تھی۔ دستک کی آواز سن کر محسن باورچی خانے کے تاریک گوشے میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد منظور اندر آیا اور لاشوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ محسن نے اچانک خیال کے تحت پکڑو پکڑو کا شور مچا دیا۔ منظور بدحواس ہو گیا اور سامنے والے دروازے کی طرف بھاگا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ محسن نے بات ختم کرنے کے بعد کہا، ملک صاحب، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں مقتولہ کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ جوش کی وجہ سے میں چوٹ کی شدت کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ جو کچھ بھی ہوا اس پر مجھے بہت افسوس ہے۔ میں نے اسی وقت منظور اور شبیر علی کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، تم دونوں آزاد ہو، اگر تم لوگوں کی گواہی کی ضرورت پڑی تو بعد میں بلا لیں گے۔ منظور نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ اچانک مجھے یہ بات یاد آئی۔ میں نے حوالدار کو اس کے پیچھے دوڑایا اور کہا اسے واپس بلائے۔ 2 منٹ کے بعد حوالدار اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ وہ بیچارہ ایک بار پھر حواس باختہ نظر آنے لگا۔ میں نے محسن سے کہا، اپنا بٹوا نکالو اور اس نوجوان کو 50 روپے دے دو، اس نے تمہاری وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ محسن نے بلا تعامل 50 روپے نکال کر منظور کی طرف بڑھائے۔ منظور متذبذب نظر آنے لگا۔ رکھ لو، میں نے کہا، بغیر ٹکٹ سفر کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اس نے پیسے لے لیے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ہمیں بھی اجازت دیں، محسن کے وکیل نے کہا، اب ہمارا یہاں کیا کام؟ محسن نے کہا، میرا خیال ہے کہ قتل کیس کے سلسلے میں ملک صاحب کو ہماری گواہی کی ضرورت ہوگی۔ میرے اختیار میں دونوں باتیں تھیں، میں اسے ملزم بھی بنا سکتا تھا اور گواہ بھی، لیکن اغلب یہی تھا کہ اس کا بیان درست تھا۔ کم از کم اس حد تک ضرور درست تھا کہ اس نے ممتاز کو قتل نہیں کیا تھا۔ لاشوں کی پوزیشن بھی یہی ظاہر کرتی تھی کہ ممتاز کو اس کے شوہر نے قتل کیا تھا، لیکن محسن کا یہ بیان کہ وہ کھڑکی کی دوسری جانب سے ممتاز کے ساتھ باتیں کر رہا تھا مشکوک معلوم ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ باورچی خانے کے اندر موجود رہا ہو اور منور حسین کی آہٹ پا کر دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا ہو۔ اس کی یہ باتیں بھی درست معلوم ہوتی تھی کہ اس نے ممتاز کو بچانے کے لیے منور حسین پر وار کیے تھے۔ ان شواہد کی روشنی میں اس پر قتل کا کیس نہیں بنتا تھا۔ تو تم اس کیس میں گواہ بننا چاہتے ہو؟ میں نے طویل توقف کے بعد کہا۔ ملزم نہیں بنو گے؟ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، اس نے کہا، میں نے تو فقط مشورہ دیا ہے۔ گواہی کی صورت میں میں اپنے اور ممتاز کے گزشتہ تعلقات کا ذکر کرنا پسند نہیں کروں گا۔ میرا بیان صرف یہ ہوگا کہ میں ایک عورت کے چیخیں سن کر گھر میں گھسا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرد خنجر سے عورت پر وار کر رہا ہے۔ میں اس شخص کو اس فعل سے روکنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے قریب پڑی ہوئی لکڑی اٹھا کر اس کے سر پر وار کر دیا، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ وکیل نے کہا، میرے موکل نے ارادہ قتل سے نہیں، ایک مظلوم عورت کی مدد کی نیت سے لکڑی گھمائی تھی۔ آپ جیسا چاہیں کیس بنا لیں، عدالت بہرحال میرے موکل کو بری کر دے گی۔ مجھے یاد آیا کہ ممتاز نے اپنے خط میں محسن کا اچھے الفاظوں میں ذکر نہیں کیا تھا، حالانکہ محسن کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہر لحاظ سے رغبت سے اس سے ملتی تھی، واضح طور پر اس سے ملتی بھی تھی اور اپنے شوہر سے ڈرتی بھی تھی۔ غالباً منور حسین کو ان کی ملاقاتوں کے بارے میں شک ہو گیا تھا اور اس نے ممتاز کو سخت الفاظ میں وارننگ بھی دی تھی، ورنہ زیور اور نقدی میکے بھجوانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں چاہتا تو محسن رفیق اور فیق کے ڈاکو کو قتل کے ملزم کی حیثیت سے عدالت میں پیش کر سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے جرائم سے تائب ہو چکا تھا اور باعزت زندگی گزارنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے گواہ بنانا ہی مناسب سمجھا۔